वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए, तो आज कहानी क्या है पता है आप लोगों को? आज भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, स्टोरी है स्कॉलर ऑफ इस्लाम के। आप सब एक्साइटेड हैं, रेडी हैं? गिव मी थम्स अप अगर आप सब रेडी है तो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नोट डाउन कीजिएगा अच्छे से, ठीक है? कॉपी है ना आप सबके साथ? याद रखिएगा, या तो कॉपी। वेरी गुड, माशाअल्लाह जी। और इंशाअल्लाह हम शुरू करेंगे। बहुत सारे लेसन हैं इस कहानी पे, हमें फोकस रहना है, फोकस्ड होके इंशाअल्लाह कंसंट्रेशन के साथ हम क्लास को सुनेंगे। चलिए ठीक है। आप लोगों के स्क्रीन दिख रहा है ना? देखिए, यस, फोर्थ स्कॉलर ऑफ इस्लाम, ठीक है? कौन है? हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की आज स्टोरी सुनेंगे, ठीक है? कौन है याद रखिएगा, इमाम अहमद बिन हम्बल। इनका नाम इमाम अहमद बिन हम्बल, याद रखिएगा। ये फर्स्ट आप लोगों का, ठीक है? इमोजी इतनी ज्यादा नहीं सेंड करना है, बस थम्स अप को सेंड कीजिएगा, ठीक है? आप लोग तो इधर हंस रहे हैं, इधर वो सेंड कर रहे हैं, ऐसे नहीं, बस थम्स अप और ये हार्ट्स, ये थम्स अप, बस ये दो चीजें अलाउ है आप सबके लिए, ठीक है? चलो, तो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल, इनके बारे में आज हम जानेंगे और सबक हासिल करेंगे इनकी जिंदगी से। तो इनका नाम क्या है? अहमद बिन हम्बल। वैसे इनका निकनेम था अब्दुल्ला, ठीक है? और इनका फुल नेम इमाम अहमद बिन हम्बल, इस नाम से वो मशहूर थे। तो इमाम अहमद बिन हम्बल 164 हिजरी, कितने? 164 हिजरी में रबीउल अव्वल के महीने में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए? बगदाद में पैदा हुए। कहाँ पे? बगदाद सिटी में, याद रखिएगा, बगदाद सिटी में, जो इराक के शहर है। इराक आप लोग जानते हैं ना, इराक मिडिल ईस्ट का एक वो है, हाँ, कंट्री है। तो इराक, ईरान, ये सारा आसपास में है। तो इराक के बगदाद सिटी में हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि की पैदा हुई थी, ठीक है? पैदाइश वहां पे। तो आप जो है ना, यानी इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि प्योर अरबी थे, यानी उनकी जबान जो है ना वो अरबी ही थे, मतलब वो जो उनके नेटिव लैंग्वेज जो है वो अरबी ही था। तो इमाम अहमद बिन हम्बल, प्यारे बच्चों आप सब सुन रहे हैं ना मेरी बात? इधर उधर मैं देख रहा हूँ कि खेल रहे हैं, अगर खेलेंगे तो कैसे कंसंट्रेशन रहेगा, समझ में नहीं आएंगे फिर। जल्दी जल्दी एकदम एक्साइटेड होके बैठिए, आराम से बैठना है, सीधा होके बैठना है, ठीक है? सीधा होके एकदम आराम से, जैसे मैं बैठा हूँ इसी तरीके से, ठीक है? माइक ऑफ ऑफ तो है ही, लेकिन कैमरा ओपन रखना है आप सबको। बहुत सारे मैं देख रहा हूँ, आरिज, आरिज की कैमरा ऑफ है, आरिज बिन रईस की। बहुत सारे स्टूडेंट की कैमरा, रोहान कैमरा ऑफ है, समरा की कैमरा ऑफ है, नसीरा की कैमरा ऑफ है जो आईडी है, समीना की कैमरा ऑफ है। बहुत सारे कैमरा ऑफ है, कैमरा ओपन कर लीजिए। शबनम जो आईडी है कैमरा ऑफ है, अमीना जो आईडी है कैमरा ऑफ है। तो कैमरा ऑन कर लीजिए जल्दी जल्दी, चाहे अंधेरे में हो, कोई बात नहीं है। ट्रैवल कर रहे हैं, ओके चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। जो ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए अलाउ है माइक ऑफ, कैमरा ऑफ करना। लेकिन घर पे बैठे हैं आराम से, तो क्या करना है, कैमरा ओपन करके आराम से एक्टिव होके बैठना है। और कुछ खा रहे हैं, रोजे में खाते नहीं है, खा रहे हैं आप दोनों भाई बहन। चलिए ठीक है, खा लीजिए, कोई बात नहीं है। आप तो रोजा एटलीस्ट रखना चाहिए था आपको। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, तो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल 164 हिजरी में रबीउल अव्वल के महीने में कहाँ पे पैदा हुए हैं? बगदाद के शहर, जो इराक में लोकेटेड है, ठीक है? तो और वो बचपन में उनके अब्बू का इंतकाल हो गया था, तो उनके अम्मी ने ही उनको पाल पोस के बड़े किए हैं, ठीक है? किनके? उनके अम्मी ने ही। याद रखिएगा, जितने हम अभी तक जो हम, जैसे इमाम अबू हनीफा, इमाम जिसमें इमाम शाफिई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, सबसे ज्यादा उनकी अम्मी ही उनको तवज्जो देते थे, और उनकी अम्मी की बदौलत ही अल्लाह ताला ने उनको बहुत बड़ा आलिम बनाया। तो यहाँ पे हमें एक सीख मिलती है कि पेरेंट्स, स्पेशली मम्मा की क्या है, अगर ख्वाहिश रहती है, मम्मा की केयर जब बहुत ज्यादा रहता है ना, तो एक बंदा, एक बच्चा
بہت بڑا بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں، اس لیے مما کے ایفرٹ بہت امپورٹنس رکھتے ہیں بچے کی زندگی میں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ابو بھی بچپن میں ہی، یعنی جب وہ چھوٹے تھے تو ان کے ابو کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کی امی ان کو پال پوس کے بڑا کیا ہے۔ اور ان کے جو ہے نا ابتدائی تعلیم، یعنی جو بیسک جو تعلیم ہے، اسکولنگ جو ہے، پڑھائی کی ہے انہوں نے اپنی کیا ہے لوکیلٹی میں انہوں نے پڑھائی کی ہے، یعنی بغداد سٹی میں ہی انہوں نے پڑھائی کی ہے۔ اور جب وہ بڑے ہو گئے، جیسا کہ 14 سال 15 سال ہو گئے تھے، تھوڑا سینس ہو گیا تھا، تو انہوں نے کیا ہے اپنے باہر جا کے پڑھائی کی ہے، جیسا کہ مکہ میں گئے، مدینہ گئے، عراق گئے، شام گئے، اسی طریقے سے بہت سارے ملکوں میں جا کے انہوں نے پڑھائی کی ہے۔ لیکن حضرات امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی نا بہت زیادہ پڑھنے کی خواہش تھی، اسپیشلی حدیث کو، وہ حدیث بہت جلدی یاد کرتے تھے، اور حدیث کی بہت زیادہ ان کو احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ حدیث کو یاد تو کر لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حدیث کو وہ نوٹ ڈاؤن کرتے تھے ایک دم ڈیٹیل کے ساتھ۔ یاد رکھیے گا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کو یاد کرتے تھے، ساتھ ہی ساتھ وہ حدیث کو لکھتے تھے۔ ایسا نہیں کو میں جو یاد کیا ہے میں نے اس کو کہیں بھول نہ جاؤ، اس لیے فوراً اس کو لکھ لیتے، تو ہمیشہ لکھنے کی عادت بھی تھی ان کو، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے 4 سال جو ہے اپنے لوکل جو ہے استاد کے پاس پڑھائی کی ہے، پھر انہوں نے کہاں پہ چلے گئے، بہت مکہ میں گئے، وہاں پہ بھی انہوں نے پڑھائی کی ہے، مدینہ میں جا کے بھی پڑھائی کی ہے، پھر ملک شام میں جا کے بھی انہوں نے پڑھائی کی ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، پیارے بچے آپ لوگ سن رہے ہیں نا میری بات؟ اب بہت سارے کیمرہ ہل رہا ہے، کیمرہ ہلتا ہے نا تو ایسے لگتا ہے کہ اوکے، تو بعد میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو وہ دوبارہ ریپیٹ کروں گا۔ دیکھیں آپ لوگ اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کیسا ہے، دیکھیے جیسے ہی واز بورن ان بغداد عراق، یاد رکھیے گا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں پیدا ہوئے ہیں، اور ہی لاسٹ ہز فادر وین ہی واز اے کڈ، جب چھوٹے تھے تو ان کے ابو کیا ہے ابو کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کی امی نے ہی ان کو پال پوس کے بڑا کیا ہے، ان کا امی نے ان کو موٹیویشن دیتے تھے، موٹیویٹ کرتے تھے کہ بیٹا آپ پڑھ لو، پڑھائی سے زیادہ کوئی امپورٹنس نہیں لائف میں۔ تو انہوں نے اتنی زیادہ اپنی امی کی بات سنتے تھے نا کہ امی نے جو کہتے تھے، جو بھی چیز کہتے تھی انہوں نے وہ کیا کرتے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیتے تھے اپنے دماغ میں، اپنے ذہن پہ، کہ مما نے یہ کہا ہے، امی نے یہ کہا، تو مجھے یہ سب کرنا ہی کرنا ہے، اور اس میں شوق پیدا کرتے تھے، انٹرسٹ بھی لیتے تھے۔ ہاں میرے ممی نے کہا ہے، میرے مما نے کہا ہے کہ مجھے حدیث پڑھنا ہے، تو وہ حدیث میں بہت زیادہ انٹرسٹ کے ساتھ حدیث کی پڑھائی کی ہے۔ اسی طریقے سے ہر ایک چیز کو مما نے جو کہا انہوں نے وہ کرتے تھے، مما کو بالکل انہوں نے مما کی بات نہیں ٹالتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ مدرسے سے آتے وقت لیٹ آئے ہیں، جیسے کہ نارمل وہ 4 بجے آتے تھے، لیکن اس دن کیا کیا انہوں نے لیٹ آیا ہے، 4 بجے کی بجائے انہوں نے 5 بجے آیا ہے، 1 گھنٹہ لیٹ کیے ہیں۔ تو مما نے بہت پیار سے ان کو ڈانٹا ہے کہ کیوں لیٹ ہوئے ہیں، کیا ہے لیٹ کیوں کرتے ہو، مجھے ٹینشن ہوتا ہے، پتا ہے آپ لوگوں کو، آپ کو اس طرح سے انہوں نے بہت سارے انہوں نے ڈانٹ لگائے ہیں، کن کو؟ امام احمد بن حنبل کو، ان کی امی نے۔ تو انہوں نے بالکل کچھ جواب نہیں دیا ہے کہ نہیں میں تو کام کر رہا تھا، مجھے استاد نے لیٹ چھٹی دی ہے اس لیے میں لیٹ جوائن کی ہے، لیٹ آیا ہوں، اس طرح انہوں نے کوئی مطلب بحث نہیں کیا اپنے مما سے، بس آرام سے انہوں نے کیا ہے سر جھکا کے مما کی بات سنے، اور پھر انہوں نے چلے گئے۔ مما نے ڈانٹا ہے لیکن کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ تو ہمیں بھی یہاں پہ کیا کرنا چاہیے، ہمیں بھی ایک سیکھ یہاں پہ ایک لیسن حاصل کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے پیرنٹس ہمارے بڑے اگر ڈانٹتے ہیں تو ان کو منہ پہ جواب نہیں دینا ہے کہ ہاں ایسا کیوں مجھے ڈانٹ رہے ہو، ایسا نہیں کرنا ہے۔ ڈانٹ دیا ہے تو ہمیں ڈانٹ کو سن لینا ہے، کھا لینا ہے، ڈانٹ کھا لو کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ بڑے جو ہے بعد میں ہمارے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اسپیشلی ہمارے پیرنٹس، ہمارے ٹیچرس۔ یہاں تک بات آپ سب کو سمجھ میں آئی بات پیارے بچوں؟ آگے بڑھو، چلیے۔ تو انہوں نے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے سٹارٹنگ پہ اپنے شہر میں ہی پڑھائی کی ہے، باہر جا کے بعد میں پڑھائی کی ہے جب بڑے ہو گئے تھے۔ کہاں پہ پڑھائی کی ہے؟ بغداد سٹی میں، یاد رکھیے گا بغداد یہ عراق میں ہے، عراق کی ایک سٹی کا نام بغداد ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ان کی عمر جو ہے 15 سال ہوئے تھے نا، 15 سال ہونے کے بعد
ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ حدیث میں لگ گیا کہ مجھے حدیث کو یاد کرنا ہے، حدیث کو ڈیپلی سمجھنا ہے، حدیث کیسے پڑھتے ہیں، کیسے حدیث کی درس دیتے تھے، اسی طریقے سے اتنی زیادہ حدیث میں وہ مشغول ہو گئے تھے. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو، 3 دن 4 دن کھانا نہیں کھاتے تھے، صرف حدیث ہی پڑھتے رہتے تھے. اور جب ان کے گھر والے جب دیکھتے تھے، اس کے مما جب دیکھتے تھے، وہ کیا کرتے تھے پتہ ہے، جیسے گلاس لے کے پانی پی لیتے تھے. اور گھر والوں کو یہ پتا چلے کہ نہیں میرا تو پیٹ بھرا ہوا ہے، گھر والوں کو لگے، اس لیے وہ کیا کرتے تھے، ویسے نارمل بہانہ کر کے اسے پانی پی لیتے تھے. اور گھر والوں کو لگتا تھا کہ ہاں ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو چلو ٹھیک ہے. تو انہوں نے گھر والوں سے بچنے کے لیے پانی پیتے تھے، لیکن وہ کچھ نہیں کھاتے تھے. اتنی زیادہ انٹرسٹ کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے، حدیث پڑھتے تھے. کتنی زیادہ کنسنٹریشن اور محبت پڑھائی کے ساتھ تھی ان کو. پیارے بچوں آپ سب کو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہمیں بھی اسی طریقے سے پڑھائی مگن کے ساتھ، لگن کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے. ایسا نہیں کہ تھوڑی دیر پڑھ رہا ہوں، چلو موبائل پہ ایک ریلز دیکھ لیتے ہیں، کارٹون دیکھ لیتے ہیں، ڈوریمون کو دیکھ لیتے ہیں 2 منٹ، پھر جا کے دوبارہ میں پڑھنے بیٹھوں گا. ایسا نہیں ہے. پڑھنے بیٹھنا ہے تو مجھے 1 گھنٹہ فل فوکس کے ساتھ ہمیں یہاں پہ پڑھنا ہے. گوٹ اٹ؟ پوائنٹ سمجھ میں آیا سب کو؟ آگے بڑھوں؟ چلو ویری گڈ، ماشاء اللہ. اچھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے. پتا ہے آپ لوگوں کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 7 دن میں ایک قرآن کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. جیسے کہ یہ قرآن ہے نا، اس کو 7 دن میں کمپلیٹ کر لیتے تھے. اسی طریقے سے اتنی زیادہ وہ فریکوینٹلی تلاوت کرتے تھے، پڑھتے تھے، بار بار پڑھتے تھے. ہر روز 300 150 300 رکعت نماز پڑھتے تھے. 300 رکعت، 300 کتنے، 2 رکعت 3 رکعت نہیں، 300 رکعت نماز پڑھتے تھے. نماز میں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھتے تھے، لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے، 1 بارے 2 بارے 1 رکعت میں پڑھتے تھے. اتنی زیادہ اللہ سے محبت کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے. کون؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یاد رکھیے گا، نوٹ ڈاؤن کیجیے گا، پھر جا کے ہو سکتا ہے اس کا بھی کویکشن آ جائے، اس لیے نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں نا آپ سبھی؟ گبی تھمس اپ اگر کر رہے ہیں تو. میرے پیارے گڑیا، میرے پیارے ہیرو، کر رہے ہیں؟ یس. آگے بڑھوں؟ چلے ٹھیک ہے. اتنی زیادہ میں نے آپ کو کہا نا کہ اتنی زیادہ شوقین تھے کہ کھانا وانا چھوڑ دیتے تھے، 2 3 دن کھانا نہیں کھاتے تھے، بس پڑھائی، حدیث پڑھنا، حدیث حدیث. He was very much eager to learn that he doesn't eat for days. 2 3 دن بس بنا کھائے پیے خالی پڑھتے تھے، خالی پڑھتے تھے. اسی طریقے سے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ سب کچھ بھول کے ہم پڑھائی کی ہے. پڑھائی ہمارا مقصد ہی ہونا چاہیے، فاسٹ فوکس جو ہے ہمارا، پرائرٹی جو ہے پڑھائی پہ دینا ہے. اور ایک چیز میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ کیا ہے، he used to complete Quran in only 7 days. 1 ہفتے میں پورا قرآن کو مکمل کر لیتے تھے تلاوت کر کے. ہمیں تو کیا کبھی کبھار 1 سال لگ جاتا ہے، 2 سال، 2 مہینہ، 3 مہینہ لگتا ہے قرآن کو کمپلیٹ کرنے میں. لیکن حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے، 7 دن میں، 7 days میں قرآن کمپلیٹ. جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم شاید کو ختم کرتے ہیں، اس کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. اسی طریقے سے شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے اور لاسٹ ناس تک، من الجنۃ والناس ختم کرتے تھے 1 ہفتے میں. اونلی 7 days. یاد رہے گی آپ سب کو کتنے دن میں؟ 7 days، 7 دن میں کمپلیٹ کرتے تھے قرآن کو. اور نماز 300 رکعت، 300 رکعت نماز 1 دن میں پڑھتے تھے. پیارے بچوں ہم تو 5 وقت کی 5 نماز نہیں پڑھ پاتے، کبھی کبھار مشکل ہوتا ہے، مشکل بہت زیادہ. ارے تھکاوٹ ہوتی ہے، عشاء کی نماز پیٹ بھر کے کھا لیا نا تو عشاء کی نماز پڑھنے میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے. ارے تراویح کیسے پڑھوں میں، ہے نا، سوچتے ہیں ہم. لیکن حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 300 رکعت، 300 روزانہ پڑھتے تھے، ڈیلی. یاد ہو رہی ہے نا آپ سب کو؟ پیارے بچوں سمجھ رہے ہیں نا کتنی رکعت؟
300 रकात, याद रखिएगा। अच्छा, और एक चीज, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनना चाहेंगे? आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? चलिए, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि एक मर्तबा सफर कर रहे थे, ट्रेवल कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और शुरू में पहले जमाने में कैसे ट्रेवल करते थे? ऊंट से या तो पैदल से, उस वक्त गाड़ी वगैरह नहीं थी। अभी जो है ना बाइक लेते हैं, कार ले हैं, चलो ठीक है कहीं पे भी हम रुकेंगे, गाड़ी पे हम रुक जाएंगे, ऐसे नहीं था। तो उस वक्त उस जमाने में होठ से, देखा आपने स्क्रीन पे देख रहे हो ना, कैसे होठ से ट्रेवल करते थे अपने, और सवारी ऐसे होती थी, और या तो पैदल चलते थे। वो तो अचानक क्या है, वो ट्रेवल कर रहे थे, ट्रेवल करने के बाद वो है रात हो गई है, तो अब जो है ठहरने के लिए कुछ बंदोबस्त तो चाहिए ना। अचानक तो हम जंगल में नहीं ठहर सकते, वहां पे तो जानवर वगैरह रहेंगे, फिर हमें नोच डालेंगे, खा लेंगे, तो वो सोच रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि अरे चलो ठीक है, किसी मस्जिद में वो करते हैं, ढूंढते हैं कि कहीं पे मस्जिद है या नहीं, ताकि मैं रात को यहाँ पे हम सब गुजार ले, और फिर जाके फजर की नमाज पढ़ के हम दोबारा रवाना हो जाएंगे सफर के लिए। तो उन्होंने मस्जिद को तलाश की है, मस्जिद को तलाश करके बहुत दूर जाके एक मस्जिद मिले उनको। तो मस्जिद में जाके वो एंटर होने लगे, तो वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड था ना मस्जिद के, उसने कहा कह रहे रुको 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 भाई, कहाँ जा रहे हो, रुको रुको। उन्होंने क्या है, सिक्योरिटी गार्ड ने उनको रोक लिया है उनके साथी के साथ। तो उन्होंने कहा जी हम तो सफर कर रहे थे, और सोचा रात हो गई है, और दोबारा उसको सफर जारी रखना हमारे लिए मुश्किल पेश आएगी, और बहुत अंधेरा भी होए, तो हम सोच रहे कि यहाँ पे ठहर जाए, रात को गुजार ले मस्जिद के अंदर, और फिर जाके सुबह जब होगी नमाज पढ़ के हम निकल जाएंगे। तो वो जो चौकीदार था, सिक्योरिटी गार्ड मस्जिद का, उसने मना किया कि नहीं 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 नहीं, मस्जिद में कोई वो नहीं, मैं सोने नहीं दूंगा आप सबको, बाहर जाओ बाहर जाओ। उन्होंने भगा दिया है, किसने? सिक्योरिटी गार्ड ने। किसको? इमाम अहमद बिन हम्बल और उनके दोस्तों को। तो इमाम अहमद बिन हम्बल बहुत परेशान हो गए, अरे क्या करूं। फिर क्या किया उन्होंने, पता है आप लोगों को? मस्जिद के बाहर क्या किया उन्होंने, गेट के पास ही उन्होंने कहा कि यहीं पे हम सो जाते हैं। उन्होंने फिर वो ना अपने बैग वगैरह यहाँ पे रखना शुरू किया। तो वहां पे भी उसने सिक्योरिटी गार्ड ने क्या मना किया है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे भी मैं सोने नहीं दूंगा आप सबको, जाओ जाओ यहाँ से जाओ, कहीं दूर जाके सो जाओ। तो अचानक उस दौरान जब वो लोग ना बहस कर रहे थे, है ना, वो सिक्योरिटी गार्ड जब उनसे इधर उधर की बात कर रहा है, सोने नहीं दे रहा, तो उस वक्त करीब से एक कुक जा रहा था, यानी नान भाई रोटी बनाने वाला उधर से गुजर रहा था रास्ते से। तो उसने देखा है नान भाई ने कि यार यहाँ तो बहुत सारे मेहमान हैं, और ये तो सिक्योरिटी गार्ड जो है वो डांट रहे हैं उनको। तो उन्होंने करीब आया है वो नान भाई इमाम अहमद बिन हम्बल के पास, आके कहा कि भाई क्या हुआ है, बता मुझे क्या हुआ है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा है कि जी हम तो सफर कर रहे थे, और रात हो गई, तो हमने सोचा कि मस्जिद में हम क़याम कर लेंगे, वहां पर ठहर जाएंगे, और सुबह होते हम निकल जाएंगे। तो ये हजरत मना कर रहे हैं, ये जो चौकीदार है ये मना कर रहे हैं कि मस्जिद में हमें कोई जगह नहीं। फिर जो कि हम सोचा कि बाहर रहेंगे, तो बाहर भी उन्होंने ठहरने के लिए मना कर दिया है। तो वो नान भाई ने कहा है कि जी अच्छा ठीक है, तो एक काम कीजिए, मेरे घर पे आ जाइए। वैसे तो मेरा घर इतने ज्यादा नहीं है, बड़ा नहीं है, फिर भी आप लोग वहां पे ठहर सकते हो, और सुबह जब हो जाए तो आप लोग निकल जाना। प्यारे बच्चों, समझ में आ रही है आप सबको कहानी? यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो वो नान भाई जो है, कुक जो है, शेफ जो है, उसने क्या किया, अपने घर पे बुला लिया कि चलिए चलिए ठीक है, अच्छा मस्जिद में कोई जगह नहीं मिल रही है, तो मैं आप लोगों को क्या करूंगा, मेरे घर पे आ जाइए, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जगह दे दूंगा, और आप लोग ठहर के सुबह निकल जाइएगा। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा है कि ठीक है चलिए, ठीक है इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, आपने हमें अपने अपने घर पे जगह दिए है। तो जब आए घर पे, आके उन्होंने सो गए हैं। पता है नान भाई ने क्या किया, पूरी रात उसने नहीं सोया है। वो जब क्या है घर पे जाके सब 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 सो गए थे, तो वो नान भाई कुक जो है, शेफ क्या है, मुसल्ला मुसल्ला जो है उसने बिछाया, और दुआ कर रहा था, और अल्लाह का जिक्र कर रहा था, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, और दुआ कर रहा था ऐसे, अल्लाह अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, इसी तरीके से दुआ कर रहा था। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि क्या है, उन्होंने सुन रहे थे, वो सो गए थे, लेकिन उन्होंने नींद नहीं आ रही थी। वो सुन रहे थे कि अरे ये नान भाई तो दुआ कर रहा है, और अल्लाह का जिक्र कर रहा है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल चुपके से इसके पास जाके बैठे हैं, और कहा है कि भाई आप जो जिक्र करते हो, रात को दुआ करते हो,
اس کا کوئی خاص فائدہ ہوا ہے آپ کو؟ تو امام احمد بن حنبل کا یہ سوال تھا نان بھائی کے لیے. نان بھائی نے کہا جی 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 الحمدللہ، میں نے جو دعا کیا ہے اللہ تعالیٰ میری دعا کو کیا ہے، قبول فرمائے ہیں. اچھا، امام احمد بن حنبل نے کہا اچھا اچھا اچھا. تو نان بھائی نے کہا بس میری ایک دعا اللہ تعالیٰ نے قبول ابھی تک نہیں کیے ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ارے بھائی بتاؤ کون سی دعا اللہ تعالیٰ نے ابھی تک، ایک جو دعا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ قبول نہیں کیے ہے. تو پتا ہے آپ لوگوں کو نان بھائی نے کیا کہا؟ نان بھائی نے کہا ہے وہ روٹی بنانے والا، کہا کہ بس میں اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا بار بار کر رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی تک مجھے میری دعا قبول نہیں کی ہے. دعا یہی ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں امام احمد بن حنبل سے ملاقات کروں. سبحان اللہ. پتہ ہے آپ لوگوں کو اس کی کون سی دعا اللہ تعالیٰ ابھی تک قبول نہیں کر رہے تھے؟ امام احمد بن حنبل سے اس نے ملاقات کرنے کے اللہ تعالیٰ سے روز دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے امام احمد بن حنبل کے ساتھ ملاقات کرا دیجئے. اور امام احمد بن حنبل اس کے پاس بیٹھے تھے. ارے کہا اچھا بھائی آپ میرے لیے دعا کر رہے تھے، مجھے ملاقات کر لے، میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں، میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں. تو نان بھائی شوکڈ ہو گیا، ارے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا بھی قبول کر لیا ہے. اور آج میرے ساتھ میرے گھر پہ امام احمد بن حنبل ہے، اور وہ پوری زندگی یہی دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری ساری دعا تو قبول کی ہے، بس ایک ہی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہے تھے، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا بھی قبول کر لیا ہے. پیارے بچوں، پتا ہے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعا قبول کرتے ہیں، بس اس کا مومنٹ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کب اللہ تعالیٰ کس کی دعا کب قبول کریں گے. ٹھیک ہے، دیکھا آپ لوگوں نے امام احمد بن حنبل کے لیے وہ دعا کر رہا تھا، پوری زندگی روز دعا کرتا تھا تہجد کے وقت، اللہ مجھے میری ملاقات کرا دیجئے امام احمد بن حنبل کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ وہ خود اس کے گھر پہ، کس کے گھر پہ؟ نان بھائی کے گھر پہ امام احمد بن حنبل مہمان بن کے ان کے گھر پہ خود آئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ملاقات کرا دی اس سے. سبحان اللہ. دیکھا آپ لوگوں نے دعا کا نتیجہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعا قبول کرتے ہیں. تو یہاں پہ ایک لیسن ہے کہ ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے. دعا ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، نہیں نہیں نہیں، روزانہ پرٹیکولر ایک ٹائم سیٹ کر کے ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، ہمارے ایگزام کے لیے، ہمارے مما کے لیے، ہمارے پپا کے لیے، ہمارے ٹیچرز کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے. کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ دعا؟ انشاءاللہ ہم دعا کریں گے، دعا کبھی مس نہیں کریں گے ہم. ٹھیک ہے. اچھا، ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل، اور ایک کہانی ہے، ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر پہ سو رہے تھے، تو ان کو نا نیند نہیں آ رہی تھی، شور شرابہ ہو رہا تھا. تو انہوں نے بہت دھیان لگایا کہ کہاں سے یہ آواز آ رہی ہے. تو ان کو پتا چلا کہ ان کے نیبرز جو ہے نا، ان کے پڑوسی جو ہے، وہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی، اس لیے ان کو نیند نہیں آ رہی تھی، بہت زیادہ چلا چلا کے کوئی رو رہا تھا. تو انہوں کو لگا کہ ارے اتنی رات کون رو رہا ہے، تو چلو ٹھیک ہے جا کے ہم دیکھتے ہیں کون رو رہا ہے. تو انہوں نے جا کے دروازہ جو کھٹکھٹائے، کھول کے دیکھا کہ ایک جو ہے رو رہے ہیں، ایک بندہ. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے. تو اس نے ایک پریشانی بتائی کہ مجھے یہ پریشانی اس لیے وہ رو رہا ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ہیلپ کی ہے، کر کے وہ جو ہے نا اس کا پریشانی کو سولو کیے ہیں. پریشانی کو سالو کرنے کے بعد وہ جو نیبرز تھے نا، ان کے پڑوسی جو ہے، اس نے کہا کہ اس طرح سے پڑوسی سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، یعنی آپ جیسے پڑوسی جو ہے، آپ جیسے نیبرز جو ہے، اللہ تعالیٰ اسی طریقے کے نیبرز کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے تھے، ثواب دیتے تھے، پیار کرتے تھے. تو یہاں پہ بھی ہمیں اپنے پڑوسی، اپنے نیبرز کو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ ان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے میری وجہ سے، یا ان کو کوئی ہیلپ تو نہیں چاہیے. بار بار ان سے پوچھنا ہے، ان کو کچھ کھانے کو دے دینا ہے، کوئی اسپیشل اگر کھانا بناتے ہیں تو ان کو بھیج دینا ہے، ان کے گھر پہ لے کے جانا ہے، ان سے اچھے سے بہیو کرنا ہے، ان کے لیے دعا کرنا ہے. تب جا کے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی بہت اچھے سے معاملہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ ریوارڈ دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ پسند کریں گے. تو انشاءاللہ خیال رکھیں گے نا ہمارے پڑوسی، ہمارے نیبرز کو؟ کریں گے نا؟ اگر میں آپ لوگوں کے نیبرز بن جاؤں تو میرا خیال کریں گے نا آپ؟ کریں گے؟ اگر میں کرایہ لے کے رینٹ پہ آپ لوگوں کے پاس آ جاؤں، آپ کے گھر کے پاس؟ یس. چلیے، اگر آپ لوگ بھی یہاں پہ آ جاتے ہیں، یہاں پہ میرے نیبرز بن جاتے ہیں، تو میں انشاءاللہ ڈیلی آپ لوگوں کا خیال رکھوں گا،
کچھ کھا رہے ہیں، کچھ کھانا ہے، کچھ پینا ہے، کچھ کھیلنا ہے، میرے ساتھ آپ لوگ کھیلیں گے، ٹھیک ہے؟ میں آپ لوگ انشاءاللہ آپ لوگوں کا خیال رکھوں گا. تو آپ لوگ ہمیشہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں اپنے نیبرس کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلو. تو یہاں پہ کیا ہے، ہمیں بہت سارے یہاں پہ لیسن ملتا ہے. سب سے پہلے کیا ہے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ارے کچھ تو سچویشن نہیں مل رہا ہے، چلو ٹھیک ہے چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے وہ نہیں کرنا ہے. اچھا، تو ہمیشہ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ سے بھروسہ اور دعا ہمیشہ قبول کرتی ہے. اچھا، یہاں پہ اور ایک چیز ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیا ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ وہ کیا بزنس کرتے تھے، کیا کام کرتے تھے؟ ویسے تو وہ ہر وقت پڑھائی کرتے تھے. ایون انہوں نے شادی کی ہے 40 ایئرس کے بعد، یعنی 40 پلس جب ان کا ایج ہو گیا تھا اس کے بعد انہوں نے شادی کی ہے، نکاح کی ہے. اس سے پہلے وہ خالی پڑھتے تھے، خالی پڑھتے تھے، خالی پڑھتے رہتے تھے. اور انہوں نے، ان کا جو پیشہ تھا نا، ان کا بزنس تھا ٹوپی بنانا. وہ ٹوپی بناتے تھے. یاد رکھیے گا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ٹوپی بنا کے اپنے گزارا کرتے تھے، پڑھائی کرتے تھے، کتابیں خریدتے تھے، وہ ہے گھر جو ہے گھر پہ بھی خرچ کرتے تھے، خرچہ دیتے تھے. کہاں سے؟ وہ ٹوپی بنانے کے پیسے سے. تو یاد رکھیے گا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بزنس کیا تھا؟ ٹوپی بنانا. تو یہاں پہ جو ہے ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہے. ایک تو پنچولیٹی. Time is the greatest blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. Respect your time, time will respect you. ہمیشہ ٹائم کے پابند، ٹائم ٹو ٹائم کام کرنا. جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دم ٹائم ٹو ٹائم. ایک بار ان کے ایک شاگرد، ان کے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا، حضرت آپ تو دن میں ساری حدیثیں پڑھاتے تھے، کبھی ریسٹ نہیں کرتے تھے، پھر رات کو کیا کرتے تھے؟ اللہ کی عبادت کرتے تھے، 300 رکعت نمازیں پڑھتے تھے، قرآن 7 دن میں ختم کر دیتے تھے، تو آپ ریسٹ نہیں کرتے تھے. تو ان کے پتہ ہے آپ لوگوں کو امام احمد بن حنبل نے کیا جواب دیا ان کو، ان کے اسٹوڈنٹ کو؟ کہا کہ نہیں، میرا جو سکون ہے نا، میری پیس جو ہے ان سب چیزوں میں ہے. مجھے اچھا لگتا ہے نماز پڑھنا، قرآن تلاوت کرنا، روزہ رکھنا، حدیث کو لکھنا، حدیث کو پڑھنا. یہ ساری چیزیں مجھے اچھا لگتا ہے، اس لیے مجھے نیند پر زیادہ ریسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اچھا لگتا ہے کیا؟ پڑھنا. کھانے بھی ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، 2-3 دن بعد وہ کھاتے تھے، خالی حدیث پڑھتے تھے. تو یہاں پہ بھی ہمیں بھی اسی طریقے سے اس طریقے سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محنت کی توفیق عطا کرے تاکہ ہم بھی اسی طریقے سے بڑے ہو جائے. اور ایک امپورٹنس یہاں پہ ہے کہ پیرنٹس کی ریسپیکٹ کرنا ہے. جیسے وہ میں نے کہا نا، ایک مرتبہ وہ مدرسے سے، اسکول سے آتے ہوئے دیر سے آئے تھے گھر، تو ان کے امی نے بہت پیار سے ڈانٹ لگائے، تو انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا ہے، بس سنے ہی، سن کے کہا کہ جی آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، انشاءاللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں انشاءاللہ ابھی سے ٹائم پہ گھر پہ آؤں گا. انہوں نے کوئی مطلب ایسا ہے نا کہ فوراً جواب بھی نہیں دیا ہے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا ہے، میں تو کام پہ تھا، استاد نے مجھے لیٹ چھٹی دیا ہے اس لیے میں نے لیٹ کیا ہے. اسی طریقے سے کوئی جواب منہ پہ نہیں دیے ہیں، بس سنے اور سن کے کہا ہے جی آئندہ کوئی شکایت نہیں ہوگی، کریں گے، آپ کو موقع نہیں ملے گا، انشاءاللہ میں ابھی سے ٹائم ٹو ٹائم جوائن کریں گے. آپ لوگوں کا ہوم ورک کیا ہے؟ ہوم ورک ہے وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو میم بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہوم ورک کیا ہے وہ ساری چیزیں، سوال جواب کیا ہے وہ چیزیں انشاءاللہ آگے جو، لیکن آپ لوگوں کا ٹائم ہو گیا ہے چھٹی کا. تو ایک بار اس کو فوراً ریپیٹ کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سوال جو ہے کیا جواب دینا آسان ہو جائے گا آپ لے گے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے ایک شروع سے دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے بغداد میں پیدا ہوئے، عراق میں. He lost his father when he was kid. یاد رکھیے گا. اس کے بعد his mother looked after him and groomed him. ان کے امی نے پال پوس کے ان کو بڑا کیا، ان کو موٹیویٹ کرتے تھے علم دین حاصل کرنے کے لیے. اس کے بعد کیا ہے، he looks his early education in Baghdad. ان کی پرائمری ایجوکیشن جو ہے وہ بغداد میں کیا، انہوں نے پھر جا کے باہر پڑھائی کی ہے. اور جب ان کے عمر 15 سال ہو گیا تھا، when he was 15 years old, he was کیا ہے انٹرسٹڈ ٹو لرن حدیث. حدیث کو یاد کرتے تھے، حدیث کو لکھتے تھے، ایک دم ڈیٹیل کے ساتھ حدیث کو لکھتے تھے. کتنے سال کی عمر میں؟ یاد رکھیے گا، when he was 15 years old. یاد رکھیے گا، ہو سکتا ہے کوئی آ جائے اس کا. he used to regularly pray salah and read Quran and حدیث. وہ ہمیشہ قرآن کو پڑھتے رہتے تھے، ڈیلی حدیث کو پڑھتے تھے، قرآن کو پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے. کتنی رکعت نماز؟ 300. یاد رکھیے گا. He was very much eager to learn that he doesn't eat for days. وہ 2-3 دن بھی 3 دن میں کھانا چھوڑ دیتے تھے، کھانا پینے کو بھول جاتے تھے، خالی کیا کرتے تھے؟ پڑھتے رہتے تھے حدیث سے.
ٹھیک ہے, یہاں تک سمجھ میں آئی؟ آگے بڑھوں, چلو. اس کے بعد کیا ہے, یوز ٹو کمپلیٹ قرآن ان اونلی 7 days, یاد رکھیے گا 7 دن میں ایک قرآن کو کمپلیٹ کرتے تھے. ہی یوز ٹو پرے 300 رکعت نماز ان اے ڈے, روزانہ 300 رکعت نماز پڑھتے تھے اسٹارٹنگ پہ, پھر جا کے جب ان کی عمر ہو گئی تو وہ کم کر دیے تھے 150 رکعت 120 رکعت, اسی طریقے سے وہ نماز پڑھتے تھے. اور جب وہ ٹریول کر رہے تھے, ون ڈے ہی واز ٹریولنگ ان نائٹ وتھ ہز کاروان, تو ایک جو ہے کیا ہے سیکورٹی گارڈ نے ان کو ڈینائی کر دیا مسجد میں انٹر کرنے سے. پھر جا کے وہ ایک نان بھائی نے ان کے گھر لے گیا, گھر لے کے جا کے وہ نان بھائی سے انہوں نے پوچھا کہ آپ جو دعا کرتے ہیں روزانہ ذکر کرتے تھے اس کا کوئی فائدہ ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی ہے؟ تو نان بھائی نے کہا جی جی میرے اللہ تعالیٰ میری ساری دعا قبول کی ہے, بس ایک دعا اللہ تعالیٰ نے ابھی تک قبول نہیں کیا ہے. تو امام احمد بن حنبل نے کیا کہا کہ اچھا وہ کون سی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک آپ کی دعا قبول نہیں کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ بس میری خواہش, میری ایک دعا ہے کہ امام احمد بن حنبل سے اللہ تعالیٰ میری ملاقات کرا دے. تو امام احمد بن حنبل بہت مسکرائے اور کہا کہ اچھا میں ہی امام احمد بن حنبل, اللہ تعالیٰ نے آج آپ کی ملاقات کرا دی, دیکھیے میں آپ کے سامنے ہوں. تو وہ نان بھائی بہت زیادہ خوش ہوئے, اللہ الحمدللہ الحمدللہ, اللہ نے میری یہ دعا بھی قبول کر لیا, کوئی دعا مس نہیں گیا ہے. تو بہت زیادہ خوش ہو کے انہوں نے گلے لگائے ہیں اور بہت زیادہ خدمت کی ہے امام احمد بن حنبل کی اس نان بھائی نے, اور اس نے شکر اللہ کا ادا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہر ایک دعا کو قبول کیا ہے. کیوں پتا ہے آپ لوگوں کو, وہ کانسٹینٹلی ڈیلی پابندی کے ساتھ دعا کرتا تھا, اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لیا. اس لیے ہمیں بھی ہمیشہ دعا کرنی چاہیے پابندی کے ساتھ, ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. اور ذکر کریں گے, اذکار کریں گے, جو بھی ہمارے اس میں ہے, تسبیح پڑھیں گے, تلاوت کریں گے, جو بھی ہمیں سورہ یاد ہے اس کو ہمیں ریپیٹ کرنا ہے, ریسائٹ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. کریں گے نا پیارے بچوں؟ کریں گے انشاءاللہ تعالی, ٹھیک ہے. اس کے بعد تھوڑا مورل سٹوری آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں میں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا. اس میں کیا ہے, ریگولرلی ہمیں کیا کرنا چاہیے, ذکر کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. جلدی جلدی کر لیتا ہوں. اس کے بعد وی شوڈ آلویز ریسپیکٹ آور مدرس, یاد رکھیے گا. اس کے بعد وی شوڈ آلویز ہیلپ اینڈ کیئر اور نیبرس, ہمارے پڑوسی کا ہمیشہ خیال رکھیں گے, کریں گے نا. اگر میں آ جاؤں ان فیوچر آپ لوگوں کے پاس تو آپ لوگ میرا خیال رکھیں گے, ٹھیک ہے. اوکے. اس کے بعد وی شوڈ آلویز ٹرسٹ اللہ سبحانہ و تعالی, اللہ پر ہمیشہ بھروسہ کرنا چاہیے. وی شوڈ آلویز ریسپیکٹ ٹائم, ہمیشہ ٹائم کی قدر کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ چلو ٹھیک ہے ابھی سو جاتے ہیں بعد میں پڑھ لیں گے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ابھی پڑھائی کا ٹائم مطلب پڑھنے کا ٹائم ہے, ابھی پڑھیں گے. کلاس کا ٹائم ہے تو پڑھنا ہے ہمیں, ایسا نہیں کہ کلاس کے ٹائم ہے ہم ادھر جا رہے واش روم جا رہے اور کھیل رہے بڑے بھائی کے ساتھ چھوٹے بھائی کے ساتھ. اسی طریقے سے ہمیں نہیں کرنا چاہیے. وی شوڈ آلویز ریسپیکٹ اوور ٹائم. تھینک یو, ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا سب کو؟ انشاءاللہ تعالی ہوم ورک میم آپ کو بتائیں گے تھوڑی دیر میں, ٹھیک ہے. تب تک کے لیے فی امان اللہ, میرے لیے دعا کیجیے گا, ہم سب کے لیے دعا کیجیے گا, میں بھی انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعا کروں گا. تب تک کے لیے خدا حافظ, اللہ حافظ, فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بائے.